वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। दर्स तफसीर में हर पारे के मुंतखब और मुतय्यन हिस्सों की तफसीर बयान की जा रही है। पहले पारे के मुंतखब हिस्सों में से बास की तफसीर हो चुकी और अभी कुछ हिस्से बाकी हैं। तफसीर ये चल रही है कि जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो यहूदियों और नस्रानियों को भी हुक्म था कि उन्होंने तौरात शरीफ में आखिरी नबी के आने की जो आयतें पढ़ी थीं और जो सिफात उन्होंने पढ़ी थी और उनको इंतज़ार भी था और वो अपनी जगहों में आखिरी नबी के वसीले से दुआ भी करते थे। उन्हें हुक्म था कि वो आखिरी नबी के आने के बाद उन पर ईमान लाएं, कुरान पर अमल करें और शरीयत मोहम्मदी के ताबे हो जाएं। मगर उन्होंने सब कुछ जानते बूझते हुए भी इनकार किया। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को वो नेमतें याद दिलाई जो उनके आबा व अजदाद पर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में या उनके बाद अल्लाह ने फरमाई थी। उन्हें याद दिलाकर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के इन इनामात को याद करो जो तुम्हारे आबा व अजदाद पर किए गए, जिन पर तुम फ़ख्र करते हो, जिनकी पैरवी की बात करते हो। इन इनामात को याद करो और बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह तुम्हारी गलतियों को माफ़ फरमाया, तुम पर करम फरमाया। तो अल्लाह के इस माफ़ करने को और करम फरमाने को याद करो और अब अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाओ और आखिरी नबी पर ईमान लाओ। तो कुरान मजीद में पहले ही दर्स में हमने बताया था कि कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा मौजू अल्लाह की नेमतों की याद दिलाना है कि पिछली कौमों में जिस पर भी अल्लाह ने जो इनाम फरमाया या उन पर अजाब हुआ, उनको अल्लाह ने याद दिलाया, उसे अय्यामुल्लाह कहा गया। उसी का हिस्सा ये भी है। देखिए, बनी इसराइल पर सफ़र की हालत में आसमान से खाना नाजिल होता था जिसको मन्ना सलवा कहते हैं। मन्नो सलवा, मन और सलवा दो चीज़ें हैं। मन्नो सलवा ये आसमान से नाजिल होती, ये भी एक नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। देखिए, उसी का जिक्र है। और मिस्र से दोबारा निकलने, दरिया से पार होने पर यह वाक़े का हिस्सा भी ख़ास है कि जब तुम लोग ए यहूदियों एक चटियल गर्म मैदान में पहुँचे जहाँ ना कोई साया था न कुछ खाने को था। तुम इस सफ़र से यूं ही घबराए हुए थे और मिस्र की जुदाई का कल्ख रखते थे, क्योंकि मिस्र पर इनकी हुकूमत हो गई थी ना फिरौनियों के डूबने के बाद। तो वहाँ तो आराम से थे, अब सफ़र में मुश्किल हो रही है। फिरौनियों के बाद उस पर मुफ्त का कब्जा कर चुके थे और चयन कर रहे थे। चुनांचे कदम कदम पर हज़रत मूसा से ऐसे सवालात करते थे कि किसी तरह ये सफ़र मुलतवी हो जाए और वापस हम मिस्र चले जाएं। इस अज़ाबी गरम चटियल मैदान को पाकर तुमको मौका मिला कि वापसी के लिए उज़्र करो। अब उन्हें एक मौका मिल गया वापस जाने का कि अब इस चटियल मैदान में ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना साया है। अब यहाँ सफ़र कैसे बरकरार रहेगा? हम वापस मिस्र चलते हैं कि यहाँ न साया है न कुछ खाने को है। तो अब उनका ये उज़्र ख़त्म हो गया अल्लाह के रिज़्क़ नाजिल फरमाने के बाद। चुनांचे तुमने ये कह भी डाला और तुम्हारे उज़्र को ख़त्म करने के लिए हज़रत मूसा की दुआ से साइबान की तरह साया किया हमने तुम लोगों के मूरिसों पर सफ़ेद रंग के अबर को। अबर के ज़रिए उन पर साया कर दिया गया, यूं धूप से पनाह दी। और तुम्हारे खाने को कुछ न था तो उतारा तुम लोगों के मूरिसों पर। मूरिस यानी उनके आबा व अजदाद बुजुर्गों पर। हुजूर के ज़माने के बनी इसराइल से खिताब हो रहा है और ये नेमतें उन्हीं के आबा व अजदाद पर नाजिल हुई थी। बेमशक्क़त की ग़िज़ा, मन, तरंजबीन, शीरीन की तरह एक चीज़
اور بٹیر وغیرہ کی طرح پرند سلوا، اس حکم کے ساتھ کہ کھاؤ اور بس کھاؤ پاکیزہ چیزوں من و سلوا سے جو دیا ہم نے تمہیں، اور کھانے کے سوا کچھ اٹھا کر نہ رکھو، روز آتا رہے گا اس کو اٹھا کر نہ رکھو۔ ہاں سنیچر کے دن تم کو کچھ نہ ملے گا، مگر جمعہ کو اتنا ملے گا کہ سنیچر کے لیے رکھ دو گے تو تمہارا کام چل جائے گا، اور کسی دن بھی دوسرے دن کے لیے مت رکھنا۔ مگر اے یہودیو تم سے اس بارے میں بھی صبر نہ ہو سکا، اور تمہارے موریثوں نے، باپ دادا نے، بزرگوں نے روزانہ جمع کرنا شروع کر دیا، جو دوسرے دن سڑ جاتا تھا، اور کھانے کی سڑنے کی ابتدا انہی سڑی لوگوں سے پڑی۔ بالآخر من و سلوا کی نعمتیں بے مشقت سے محروم ہو گئے۔ کتنی بڑی بات اندھیر کی ان سے ہوئی، لیکن ہمارا کیا بگڑا؟ اور سچ یہ ہے کہ انہوں نے اس حرکت سے نہیں اندھیر میں ڈالا ہم کو، اور وہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن ہاں وہ لوگ خود اپنے کو اپنے کرتوت سے اندھیر میں ڈالتے تھے، اور خود اپنی بنی کو بگاڑتے تھے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور پھر اسی سفر میں کیا ہوا دیکھیے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، ان کے اوپر غذا نازل ہوئی، مگر اس کے سلسلے میں بھی انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور اللہ پر توکل نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی کرتے رہے۔ اور اس سفر نامے کا یہ حصہ یاد رکھو کہ حضرت موسیٰ کا منشا تھا کہ شہر اریحا کو، جس پر قوم عاد میں سے بچے ہوئے عمالقہ آباد تھے، اور عوج بن عنق ان کا حکمران تھا، اس کو بنی اسرائیل فتح کر کے وہاں سے کفر کو مٹا کر آباد ہو جائیں، اور سرزمین شام کے سبزہ زاروں میں چین کریں۔ مصر میں تو ہو ہی گئی تھی ان کی حکومت، اور ملک شام میں بھی اللہ کی عبادت قائم کرنا تھا، اور وہاں سے بھی کفر کو مٹانا تھا۔ ان کی اصل سرزمین تو ملک شام ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر آ گئے، اور شام کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بھی منشا تھا کہ شہر بیت المقدس میں جو ان کا قبلہ تھا حاضر ہوں، اور آج تک شامت اعمال سے جو خطائیں کرتے رہے ہیں اس پر مغفرت کے طالب ہوں۔ چنانچہ یاد کرو جبکہ اس منشا کی تکمیل کے لیے حکم دیا ہم نے کہ اے بنی اسرائیل بے دھڑک داخل ہو جاؤ اس شہر کی آبادی میں، پھر مالکانہ شان سے کھاتے رہو اس کی پیداوار، جس وقت اور جہاں چاہو بے کھٹکے، کوئی روک ٹوک نہیں، اور داخل ہو توبہ کے دروازے میں عاجزانہ شکل میں سجدہ کرتے ہوئے، اور یوں عرض کرو، دعا مانگو کہ معافی ہو، معافی ہو، یہی لفظ کہو، یا استغفار ایسی کرو، بسم اللہ شریف کلمہ توحید پڑھو کہ تمہاری معافی ہو جائے۔ تو تمہارے اس انداز بندگی کو دیکھ کر ہم بخش دیں گے تمہیں، اور معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو۔ اتنا ہی کرم نہیں بلکہ اگر تم لوگ سراپا اخلاص و پے کر احسان ہو گئے تو ہم یہ کریں گے کہ اور زیادہ کرم فرمائیں گے۔ اسے یاد رکھو کہ قریب ہے کہ ہم زیادہ دیں احسان والوں کو۔ تو انہیں کہا گیا کہ معافی ہو، معافی ہو، معافی ہو کہتے ہوئے، حتتن کا لفظ ہے قرآن سے، حتتن، حتتن کہتے ہوئے وہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بدل دیا۔ یہ بھی حکم انہوں نے اللہ کا نہیں مانا، مگر بنی اسرائیل شرارت پر اتر آئے تو اس وعدہ و کرم سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، بلکہ سرکشی کرتے ہوئے بدل ڈالا جنہوں نے اندھیر کر رکھا تھا ہماری بات کو، ہماری تعلیم کے خلاف، اس کی دوسری بولی سے جو سکھائی گئی تھی انہیں، جو سکھایا گیا تھا اسے ہٹا کر دوسرا انہوں نے مار دیا۔ کیا تھا؟ حکم ہوا تھا حتتن کا، حتتن، وہ مسخروں کی طرح حنتتن، حتتن کہنے کے لیے کہا گیا تھا، معافی ہو، معافی ہو، ہم خطا کار ہیں، ہماری معافی ہو، یہ بولنا تھا۔ تو حتتن کو بدل ہنتتن، کھانے کی چیز ہے، حنتتن گیہوں، حنتتن کا معنی گیہوں، حبتن، حتتن کہا گیا تھا حبتن، حبتن فی شعرتن، حنتتن حبتن فی شعرتن، گیہوں، گیہوں بالیوں کے دانے بکنے لگے۔ تو حبتن فی شعرتن کا ہے، معافی ہو، معافی ہو، حتتن کا ہو تو انہوں نے حبتن، تو معافی کا حکم دیا گیا تو کھانے کی بات کرنے لگے، تو سرکشی کی انہوں نے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔
اس نافرمانی پر اتارا ہم نے ان ظالموں پر جنہوں نے اس قسم کا اندھیر مچایا تھا عذاب طاعون کو آسمان سے، جس سے 70,000 بنی اسرائیل مر گئے۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ وہ نافرمانی کرتے جا رہے تھے، بار بار نافرمانی کرتے جا رہے تھے، بار بار نافرمانی کرتے حکم کے خلاف چلتے۔ یہ بھی ایک حصہ تھا اس سفر کا۔ آگے دیکھیے پھر کیا ہوا۔ اور اس ناپاک حرکت سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے، ریگستان میں پانی نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ ہم پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی درخواست سن کر جبکہ پانی مانگا موسیٰ نے اور پانی کے لیے دعا کی اپنی قوم کے لیے کہ انہیں پانی دیا جائے، تو فرمایا ہم نے کہ یہ تمہارے پاس 12 ابھار رکھنے والا پتھر ہے، تم مارو اپنے عصا سے اس پتھر کو۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اب دیکھیے پانی بھی ان کو دیا گیا، پہلے تو غذا دی گئی تھی، اب پانی۔ پس پھوٹ نکلے اس پتھر سے ہر ابھار سے ایک ایک، کل 12 چشمے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور فطرت ایسی تھی کہ ایک گھاٹ سے سب پانی پینے پر اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا حضرت موسیٰ کے معجزے سے ہر قبیلے کے لیے عصا مارنے پر پانی نکل آتا اور پھر خشک ہو جاتا تھا۔ جب پانی پہلے ٹپکے پھر بہنے لگے تو بغیر کسی اختلاف کے ٹھیک جان لیا تھا سب بنی اسرائیل کے لوگوں نے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے گھاٹ کو جہاں سے وہ پانی لیا کریں۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ من و سلوا کو خوب کھاتے رہو اور اپنے اپنے گھاٹ سے سیراب ہو کر پانی پیتے رہو، اس میں تمہاری تو کچھ بھی کمائی اور مشقت کا دخل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی روزی سے ہے۔ اور اپنی چال چلن ٹھیک کر لو اور آئندہ نہ پھرتے رہو زمین میں فساد مچاتے، کہ جہاں جاؤ سنسنی پیدا نہ کرو اور بھلے ماسوں کی طرح زندگی گزارو، مگر اے یہودیو تم اس کھانے پینے کی بے مشقت نعمت کی قدر نہ کر سکے۔ تو تمہاری غلطیاں ہی چلی آ رہی ہیں۔ اب یہ آخری موقع ہے کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ، اس بار غلطی نہ کرو اور کفر کی بنیاد نہ ڈالو کہ تمہارے بعد آنے والی تمہاری نسلیں اور تمہارے پیروکار تمہاری بنیاد پر کفر کریں۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب پھر دیکھیے ان کی سرکشی ختم نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ قسم کا کھانا کب تک کھاتے رہیں گے، الگ الگ چاہیے، الگ الگ قسم کا چاہیے۔ دیکھیے اور تم کو یاد کرنا چاہیے جب عرض کیا تھا اس عیش و عشرت کے خلاف تم لوگوں کے مورثوں نے، اور کہا تھا کہ اے موسیٰ کہا انہوں نے، نہ تو کلیم اللہ کہا نہ تو رسول اللہ کہا، بلکہ جیسے ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہیں اسی بدتمیزی اور بے تعظیمی کے ساتھ پکارا، اور کہا کہ ہرگز نہ صبر کریں گے ہم ایک قسم کی غذا پر، کہ بس اسی پر ہمیشہ اکتفا کریں، یعنی ایک ہی قسم کا کھاتے رہیں۔ تو دعا کیجیے اور پکاریے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار کو کہ پیدا فرمایا کرے اور نکالے ہمارے لیے وہ کھانے کی چیزیں جو آسمان سے نہیں گرتی ہیں۔ آسمان سے تو من و سلوا آ رہا تھا، بلکہ اسے اگایا کرتی ہے زمین، وہ کہ پیداوار ہو، جیسے ساگ، وہ لوگ مثال بھی دے رہے ہیں، جیسے ساگ پات، ساگ ایک ترکاری ہے، ککڑی، کھیرا، گیہوں، جو اور مسور، ماش، پیاز، لہسن وغیرہ۔ حضرت موسیٰ کو تمہاری جدت پسندی کیسے پسند آتی؟ انہوں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا کہ ذرا سوچو تو کہ کیا مانگ رہے ہو، کیا بدل کر لینا چاہتے ہو اس زمین کی پرمشقت پیداوار کو جو پسینہ بہا کر، بوٹی گلا کر، دھوپ سہ کر، بھوکے رہ کر پیدا کی جاتی ہے، اور کمتر ہے اس مفت آسمانی نعمت سے جو بالکل بے مشقت ہے؟ وہ حلوہ ہے، پرند کا گوشت ہے، وہ چھوڑ کر وہ کھیرا، ککڑی وغیرہ مانگ رہے ہیں۔ وہ بغیر مشقت کے مل رہا ہے، اب اس کو اگانا پڑے گا زمین سے محنت کر کے۔ تم لوگوں کا دماغ ایسا ہی ٹل گیا ہے تو جاؤ اترو ہمارے مصر میں، غرض کسی شہر میں، تو ہل بیل سے لگو، کھیت جوتو، بے شک وہاں محنت و مشقت کرنے پر تمہارے لیے وہ ترکاری اناج پیدا ہونے والی ہے۔ تو انہیں پھر ہل چلانے کے لیے کہا گیا، اب آسمان سے نہیں اترے گا، خود محنت کر کے نکال، جو کچھ زمین کی پیداوار مجھ سے تم نے مانگا ہے۔ ایسے بدبخت، بدتمیز، آسمانی برکتوں سے گھبرا اٹھنے والی قوم یہود کو سخت سزا دی گئی اور چھاپ دی گئی ان یہودیوں پر دنیا میں رسوائی۔ عالم کی نظر میں ذلیل رہیں
اور جو کام کریں اس میں رسوا ہوں، بے کسی سہارے کے کہیں پناہ نہ پائیں، اور غربت کے فتنوں پر کمائی اڑا دیں اور چین کی روٹی نہ کھا سکیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے برے کرتوت سے لوٹے وہ یہودی غضب الہی میں ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کہ بلا شبہ وہ ہمیشہ سے انکار کرتے رہتے تھے اور اب بھی انکار کرتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں کا۔ حضرت موسیٰ سے لے کر پیغمبر اسلام تک اور توریت سے لے کر قرآن پاک تک کسی کو بھی نہ مانا اور نہ مانتے ہیں۔ اس وقت سے یہودی ذلیل ہی رہے، اور ان کے لیے جو ذلت بتائی گئی ہے وہ آج بھی ہے ان کے لیے۔ یہودیوں کو آج تک زمین کا کوئی حصہ نہیں مل سکا جائز طور پر۔ آج بھی یہودیوں کا کوئی ملک نہیں ہے، اور وہ جو ملک انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے وہ بھی ناجائز قبضہ ہے، وہ بھی ناجائز قبضہ ہے، پوری دنیا سمجھتی ہے اسے۔ اور ذلت کا شکار آج بھی ہیں، اگرچہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ اسی ڈر میں ہے کہ ہماری بنیاد انہی چیزوں پر ہے، یہ بھی نہ رہے گا تو ہم رہیں گے کیسے؟ تو ان کو اپنا وجود ابھی بھی خطرے میں نظر آتا ہے، اور وہ ذلیل ہیں آج بھی۔ اور کیسے ظالم و مجرم ہیں کہ ماں و شما کا کیا ذکر ہے، یہ لوگ قتل کرتے رہتے تھے انبیاء کو، مثلا حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شعیب وغیرہ کو۔ حد ہو گئی کہ ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کر ڈالا ناحق، جو کسی طرح حق ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کے حق و جواز کے لیے کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ اللہ کا غضب اس لیے ہے کہ اللہ و انبیاء کا گناہ کیا تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹالتے تھے اور انبیاء کو اپنے جیسا بشر قرار دے کر پکارتے، ان کے قتل کو عوام کے قتل کے برابر جانتے، ان کی نبوت کی برتری معمولی چیز سمجھتے، اور ہر بات میں حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہودیوں کی شرارتوں اور کافرانہ خباثتوں کا جو کچھ تذکرہ ہو چکا ہے یا قرآن میں آئندہ ہو، اس کو سن کر کافروں کا کوئی طبقہ یہ نہ سمجھ لے کہ اب ان کے لیے رحمت خداوندی سے مایوس ہو جانے کے سوا کوئی راہ نجات باقی نہیں رہی۔ یہ تذکرے صرف اس لیے ہیں کہ اس قسم کی کافرانہ جرأتوں سے کوئی دوبارہ کام نہ لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آج بھی جو یہودی ہیں انہیں ان آیتوں سے یہ سبق نہیں لینا چاہیے کہ ہم تو ہیں ہی شریر قوم، ہمیں شرارتوں پر باقی رہنا ہے، بلکہ آج بھی وہ توبہ کر لیں، ان کے لیے نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو چاہے مستحق بن کر رحمت کو حاصل کر لے اور نجات پا جائے۔ یہ اسلام اور اسلام کے پیغمبر اسی رحمت و نجات کا پیغام اور پیغمبر ہیں۔ اب ایک اور واقعہ ان کا دیکھیے، پھر یاد دلایا جا رہا ہوں، دیکھتے جائیے۔ اے یہودیوں، یاد کرو جبکہ تمہارے بزرگوں سے لیا تھا ہم نے تم لوگوں کے بزرگوں کا مضبوط تاکید شدید کے ساتھ عہد، اور عہد لینے کا طریقہ یوں اختیار کیا کہ اٹھا کر دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اٹھائیں اور کر دیں تمہارے مورثوں کے سروں کے اوپر طور کو۔ فرشتے پہاڑ کو اٹھائیں اور سروں پر لٹکائیں کہ اگر اے بنی اسرائیل اپنا بھلا چاہتے ہو اور پہاڑ سے پس جانا نہیں چاہتے تو بس ابھی ابھی لے لو جو کچھ دے رکھا ہے ہم نے تمہیں، کتاب توریت اور شریعت موسیٰ کو پوری مضبوطی سے، کہ نہ کبھی ایمان میں خلل آنے پائے، نہ عمل میں کوئی خامی ہو، اور اچھی طرح سے یاد کر لو، رٹ لو، سمجھ لو، سیکھ لو، جو کچھ اس میں موجود ہے اس میں تمہارا ہی بھلا ہے کہ تم اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگو گے۔ اس وقت تو اے یہودیو تم نے اپنی جان بچانے کے لیے عہد کر لیا، لیکن پھر پلٹ گئے تم اس عہد و معاہدے کے بعد، نہ توریت کی پرواہ کی، نہ شریعت کا پاس کیا، اور غنڈہ پن کرنے لگے۔ اس جسارت پر اگر تم کو فوراً جہنم میں جھونک دیا جاتا تو تم اس کے پورے مستحق ہو چکے تھے، مگر یہ تو جب ہوتا کہ اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تم پر بھی کہ عذاب جہنم کو حشر پر رکھ دیا ہے اور دنیا میں توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی رحمت خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین کی ذات جن کی موجودگی میں عذاب کا زمین پر آنا بند ہو گیا ہے،
تو ضرور اے یہودیوں تم ہوتے نہایت بدتر خسارہ والوں سے، تم سے بڑھ کر کوئی گھاٹے میں نہ ہوتا۔ کیا بیان کیا گیا اس آیت میں کہ فرشتوں نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا لیا کہ تورات کو مانو، شریعت موسیٰ کو مانو، اس کے مطابق ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا ہاں ہم ایسا ہی کریں گے، بعد میں پھر گئے، تو وعدے سے پھر گئے۔ اور ایک دیکھیے، یقیناً تم جان چکے ہو انہیں اور تمہیں ان کا علم یقین حاصل ہے، جو حد قانون سے بڑھ گئے تھے تم میں سے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، جس سے کھیلا کرتے تھے سنیچر کے بارے میں۔ ہفتے کے روز اللہ کا ایک حکم تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے نافرمانی کیسی کی۔ دیکھیے قانون کیا تھا، پہلے سنیے۔ قانون تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کھیلو۔ انہوں نے دیکھا کہ سنیچر ہی کے دن مچھلیاں دریا کے کنارے آ کر اچھلتی ہیں اور پھر دوسرے دن سے جمعہ تک پانی کی تہ میں چھپی رہتی ہیں۔ انہوں نے جمعہ کے دن دریا کے کنارے کنارے گڈھے کھودے اور دریا سے گڈھوں تک نالیاں بنا دی۔ سنیچر کے دن مچھلیاں اچھلتی نالیوں کے راستے سے گڈھوں میں گرتی تھیں، اور اتوار کے دن وہ لوگ جا کر مچھلیوں کو پکڑتے اور کام میں لاتے۔ تو یہ جو نالیاں انہوں نے بنائی تھی ہفتے کے دن، وہ نالیاں بنانا خود شکار کرنا ہے کہ وہ نالیوں میں پھنس گئی، مطلب اب اتوار کو جا کے آپ لے لیں گے، اسی وقت لیں چاہے ایک دن بعد لیں، شکار تو ہوا ہفتے کو ہی۔ تو انہوں نے ایسا طریقہ نکالا تھا کہ بس نالیاں بنا دیں گے، اب وہ پھنسیں گے، ہم تو کچھ نہیں، اتوار کو جا کے لے لیں گے۔ تو دیکھیے اور اتوار کے دن وہ لوگ جا کر مچھلیوں کو پکڑتے اور کام میں لاتے۔ ان کی بستی کا نام ایلا تھا، اس میں اس مسئلے میں 3 جماعتیں تھیں۔ ایک ان نیکوکاروں کی جو خود شکار اس طرح نہ کھیلتے اور کھیلنے والوں کو منع کرتے تھے، ایک جماعت تو یہ نیک لوگ تھی، منع کرتے تھے۔ دوسرے ان بزدلوں اور غفلت شیاروں کی کہ وہ خود نہ کھیلتے مگر کھیلنے والوں کو منع نہ کرتے۔ یہ لوگ تو بچتے تھے لیکن جو مبتلا ہیں ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو خود بچتے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ کہ دوسرے وہ ہیں جو بزدل بھی تھے اور غفلت شیاری سے بھی کام لیتے تھے۔ تیسری ان غنڈوں اور نافرمان سرکشوں کی جو بے دھڑک یہ شکار کھیلتے اور سمجھتے کہ ہم قانون کے اندر اندر جرم کر رہے ہیں، قانون کے اندر اندر ہے۔ ابتدا میں تو وہ چاہتے رہے کہ قانون کے اندر ہی یہ جرم رہے، لیکن جرم نے اپنی خاصیت دکھائی، تو اب یہ دیکھ کر کہ ان کی کوئی پکڑ نہ ہوئی، سنیچر کے دن ہی آزادانہ شکار کھیلنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کو یہ نالیاں بنا رہے ہیں، اب وہ عذاب وغیرہ کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو اب وہ ہفتے کے دن ہی پکڑنے لگ گئے۔ اس پر حضرت داؤد نے دعائے عذاب کی، اور بالآخر ہوا تو یہ ہوا کہ فرما دیا ہم نے انہیں ان 10,000 کو چھوڑ کر جو نیکوکار تھے کہ تم انسانیت چھوڑ چکے ہو تو انسانی شکل بھی چھوڑو اور ہو جاؤ اسی وقت بندر کی شکل میں ذلیل رسوائے عالم لوگ، تمہاری ذلت پر انسانیت کو شرم آتی ہے۔ وہ لوگ بندر ہو گئے اور 3 دن تک زندہ رہ کر مر گئے۔ تو بنا دیا ہم نے اس واقعے مسخ صورت کو درس عبرت ان بستیوں کے لیے جو اس وقت موجود و آباد ہوں اور جو اس عہد کے بعد کو آباد ہوں، اور اس میں بہت بڑی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں، سچے مسلمان ہو جانے والوں کے لیے، کہ ان سے ایسی بیجا بات نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑیں یا توڑنے والوں کو منع نہ کریں۔ تو اس سے سبق یہ ملا کہ بنی اسرائیل پر عذاب تو آیا، ان کو تو بندر بنا دیا گیا، اور جو لوگ خود اس گناہ سے بچ رہے تھے اور انہوں نے دوسروں کو نصیحت نہیں کی، ان کی بھی ملامت کی گئی ہے کہ خود بچنا ہی ذمہ داری نہیں ہے، دوسروں کو منع بھی کرنے کا ہوتا۔ یہ خود غرضی نہیں ہے دین میں، بس میں ٹھیک رہوں، میں گناہوں سے بچوں، میں عبادت کروں، باقی لوگوں کا مجھے کوئی تعلق نہیں، ایسا دین میں نہیں ہے۔ دین یہ جذبہ دیتا ہے کہ آپ خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، کوشش کرنے کا مکلف بنایا گیا، بچانے کا نہیں۔ بچانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، بچانے کی کوشش کیجیے آپ، بس وہ بچنا ہوگا بچے گا، نہیں بچنا ہوگا نہیں بچے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور وعدہ الہی ہے کہ آپ کوشش کریں گے ضرور بچنے والے بچیں گے آپ کی کوشش سے۔
ایسا نہیں کہ کوشش بیکار ہوگی، ضرور کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ بچیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کو نصیحت فائدہ کرتی ہے۔ تو یہ ذہنیت نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بندر بن گئے تھے تو بعد میں پھر وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان بندروں کی نسل چلی، ایسا نہیں ہوا، بندر بنا دیے گئے پھر وہ ہلاک ختم۔ ایسا نہیں کہ وہ بندروں کی نسل چلی، اب انسان بندر بنے پھر وہی بندروں کی نسل چل رہی ہے اور بندر انسان سے نکلا، ایسا کچھ نہیں۔ بندر الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق۔ وہ جب سے وہ انسان اور بندر کا نظریہ عام ہوا، اس مضمون کی طرف بہت زیادہ لوگ لپکتے ہیں، وہ بندروں کا کیا ہوا، ان کی نسل چلی یا نہیں چلی، جو بھی ہے۔ تو نہ انسان بندر سے بنا ہے، نہ بندر انسان سے، دو الگ الگ مخلوق ہیں۔ اللہ نے انسان کو بھی بنایا، اللہ نے بندر کو بھی بنایا۔ یہ جن انسانوں کو بندر بنایا گیا تھا انہیں ہلاک کر دیا گیا، ختم۔ دیکھیے اب اس سورت کا مشہور و معروف واقعہ، وہی جو گائے ذبح کرنے کے، اس سورت کا نام ہی بقرہ ہے، گائے، اسی واقعے کی وجہ سے یہ نام ہے۔ دیکھ لیجئے اس واقعے کو، بنی اسرائیل سے پوری طرح واقف ہو جائیے۔ پہلے قتل ہوا بنی اسرائیل میں، قتل ہوا اور قتل کر کے ادھر کی بستی میں لے جا کے لوگ ڈال دیے، ان کے اوپر الزام آ جائے۔ پھر گڑبڑ ہوئی، قتل کیا کس نے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک جز لے کر مقتول کو لگائیں گے تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ گائے ذبح کرنا تھا ان کو، اب اسی میں وہ پریدنے لگ گئے، کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، دکھنے میں کیسی ہونی چاہیے، موٹی ہونی چاہیے، دبلی ہونی چاہیے، یہی سوال کرتے رہے۔ دیکھیے کتنے سوال کیے انہوں نے۔ اور یہودیوں، عامل کا واقعہ مشہور ہی ہے کہ جس عورت سے اس نے شادی کی، اس کا چچازاد بھائی بھی اسے اپنے لیے چاہتا تھا، اپنی ناکامی پر جھلایا اور عامل کو بے گناہ قتل کر ڈالا۔ اسے اس بات کی بھی لالچ تھی کہ عامل سرمایہ دار ہے، اس کی دولت کا وہ اس کے بعد حقدار ہے جس سے خوب عیش کرے گا۔ اس قتل نے تمام بنی اسرائیل میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ قاتل خود تو مدعی بن گیا اور سارے قبیلوں میں ایک دوسرے پر الزام رکھنے کا فتنہ بڑھ گیا۔ بالآخر معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے میں آیا۔ تو تم کو یاد ہوگا جب کہ فیصلے کے لیے کہا موسیٰ نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، اے سارے بنی اسرائیل، کہ ذبح کرو گائے کو اور اس کی بوٹی مقتول کے جسم سے مس کر دو، وہ خود زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ بنی اسرائیل یہ سن کر تعجب میں پڑ گئے اور زبان نبوت کی پاکیزگی کے خلاف بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمارا مسخرہ بناتے ہیں؟ گائے اور اس کی بوٹی سے اور قاتل کے پتہ چلانے سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ان کی شوخی کا مقدس جواب دیا کہ معاذ اللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے کہ میں ہو جاؤں نادانوں سے اور مذاق کرنے لگوں اور فیصلے کے موقع پر سوال کا اس کے موافق جواب نہ دوں۔ تم لوگ یقین رکھو کہ تمہارے سوال کا وہی جواب ہے جو خدا کا حکم میں نے تم کو سنا دیا ہے۔ تو وہ پوچھ رہے، معاملہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ تو بدتمیز قوم تھی ہی، انبیاء سے خطاب کرنے کا ان کے پاس ڈھنگ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے وہی کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، ایسے موقع پر مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی مذاق نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں اطاعت کی سعادت ہوتی تو وہ کسی گائے کو ذبح کر کے حضرت موسیٰ کے اس معجزے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھ لیتے، مگر روح اطاعت کے مردہ ہونے اور گائے ذبح کرنے سے بچ نکلنے کی شامت سوار ہوئی۔ تو سب کہنے لگے کہ پکاریے ہمارے لیے اور کہیے اپنے پروردگار کو
کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ بھی صاف صاف بیان فرما دے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ سوال کا انداز ظاہر کرتا ہے کہ جواب میں کچھ مزید پابندی بڑھا دی جائے تاکہ بیجا سوال کی عادت چھوٹے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس سوال کا جواب دیا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایسی گائے ہے کہ نہ بڈھی ہے کہ جوانی سے اتر گئی ہے اور بچہ نہ دیا، اور نہ بچیا اوسر ہے کہ ابھی گابن ہونے کے قابل نہ ہو، بلکہ جوان دونوں کے درمیان بہت زیادہ پوچھ گچھ چھوڑو اور اب کر ہی ڈالو جو کچھ تم حکم دیے جاتے ہو اور ہیلے بہانے سے باز آ جاؤ۔ عمر بتا دی گئی، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ کاش وہ کسی جوان گائے کو ذبح کر ڈالتے، پہلے تو کوئی بھی گائے کر دیتے ہو جاتا، اب عمر پوچھ چکے تو عمر بتا دی گئی، وہ جوان ہو تو کسی بھی جوان گائے کو ذبح کر ڈالتے تو وہی کافی ہوتا۔ مگر شامت اس کو کہتے ہیں کہ پھر ایک سوال نکالا اور سب نے عرض کیا کہ پکاریے اور دوبارہ کہیے ہمارے لیے اپنے پروردگار کو تاکہ وہ بیان فرما دے ہمیں کہ جوان گائیں بہت ہیں، ہمیں جس ذبح کرنے کا حکم ہے آخر کیا رنگ ہے اس کا۔ ایسے ضدیوں کو مزید پابند کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ایسی گائے ہے کہ رنگت میں وہ زرد رنگ والی ہے اور زردی میں تیز گہرا ہے اس کا رنگ، جو کوئی اسے دیکھتا ہے تو بھلی خوبصورت لگتی ہے دیکھنے والوں۔ رنگ بھی بتا دیا گیا، پیلی رنگ کی۔ اگر اس موقع پر کسی زرد رنگ کی گائے وہ ذبح کر ڈالتے تو کام ہو جاتا، مگر شامت پر شامت آئی تو پھر سے 12 سوال کی سوجھی اور سب بولے کہ پکاریے ہمارے لیے اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کو کہ ہم سے گائے ذبح کروانی ہے تو بالکل صاف بیان فرما دے ہمارے لیے کہ آخر کون سی وہ گائے ہے جس کو ہم ذبح کریں، کیونکہ زرد تیز رنگ کی بھی کئی گائے ہیں اور بے شک جس کو ذبح کرنا ہے وہ گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر۔ ہمیں اس خاص گائے کا ایسا مکمل پتہ دے دیا جائے کہ پھر دوسری گائے میں اس کا نشان نہ ملے، اور یقیناً اگر اس خاص گائے کا نشان مل گیا تو ہم اگر اللہ نے چاہا ٹھیک راہ کو جلد پا جانے والے ہیں، اور جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرنے والے آپ ہم کو دیکھیں گے۔ یہاں آ کر انہوں نے انشاءاللہ کہا، اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کر دیں گے۔ یہ ذرا سی ٹھیک بات تھی، اسی کا فضل ہوا ان کے اوپر۔ ان سوالات کی بھرمار اور شوخیوں کا جواب یہی تھا کہ ان کو ایسا پابند کر دیا جائے کہ سوال کرنے کا مزہ پا جائیں، اور چونکہ اس سوال میں انشاءاللہ بھی ان کی زبان پر آ گیا ہے، اس کی برکت سے اب جو جواب دیا جائے وہ ایسا آخری جواب ہو کہ پھر انہیں کوئی سوال سوچائی نہ دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ صرف ایک ہی گائے ہے جو اپنی بیان کردہ عمر اور رنگت کے باوجود ایسی گائے ہے جو نہ تو جفا کشی والی حل میں چلنے والی ہے کہ جوتے زمین کو، اور نہ سینچائی اور آبپاشی کے کام میں لگائی گئی ہے کہ سینچے کھیت کو، بالکل تیار تندرست ہے، اس کے جسم میں ایک رنگ کے سوا کوئی داغ دوسرے رنگ کا نہیں ہے، جس میں یہ گائے صرف ایک تھی اور وہ ایک مرد صالح کے یتیم کی تھی۔ جب اس کا آخری وقت ہوا اور بچے کی یتیمی میں کام آنے کے لیے اس کے پاس اس گائے کے سوا کچھ نہ تھا تو اس نے اپنے اللہ کے سپرد اس بچے کو کیا اور کہا کہ یا اللہ، یہ گائے اس بچے کے لیے چھوڑ کر اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وہ بچہ ماں کی پرورش میں رہا اور ماں کی اطاعت میں بے مثل ثابت ہوا۔ اس کے بڑے ہونے پر ماں نے بتایا کہ جنگل میں جا کر اپنی اس گائے کو لے آئے جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑا تھا۔ اب یہ واقعی میں واقع آ گیا دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ بچہ جنگل گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گائے کو آواز دی تو وہ آ گئی۔ گائے کی آواز ظاہر کرتی تھی کہ وہ بچے کو اوپر سوار کرانا چاہتی ہے، مگر چونکہ ماں نے اس کا حکم نہ دیا تھا لہٰذا وہ سوار نہ ہوا۔ اس کی صدا نے گائے کو مسخر کر دیا۔ ایک دن ماں نے لڑکے سے کہا کہ اس گائے کو بازار پر 3 دینار میں بیچ ڈالو، مگر جو خریدار ہو اس سے کہہ دینا کہ ماں کی مرضی پر اس خرید و فروخت کا دار و مدار ہے۔ بازار میں ایک فرشتہ ملا، اس نے 3 کے بجائے 6 دینار قیمت لگائی، مگر اس شرط پر کہ ماں کی مرضی پر موقوف نہ رکھے۔ لڑکے نے نہ مانا اور ماں سے سارا حال جا کے کہا۔ اس نے کہا کہ 6 دینار میں بیچو، مگر پھر بھی معاملہ میری مرضی پر ختم ہوگا، یعنی بیچنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ بازار میں پھر فرشتہ ملا اور 12 دینار قیمت لگائی۔
مگر اس شرط پر کہ ماں کی مرضی پر موقوف نہ ہو۔ لڑکے نے اس کو نہ مانا اور پھر ماں سے سارا ماجرا کہا۔ ماں نے کہا اب تم اس فرشتے سے جا کر کہو کہ میں اس گائے کو بیچوں یا نہ بیچوں۔ چنانچہ لڑکے نے یہی کیا اور فرشتے نے بتایا کہ اس کو بنی اسرائیل خریدیں گے۔ ان کو جو گائے سوالات کے نتیجے میں تیار ہوئی تھی وہ اس میں تھی ساری نشانیاں۔ تو فرشتے نے کیا کہا، بنی اسرائیل خریدیں گے، حضرت موسیٰ کی ضمانت میں بیچو اور قیمت میں اس قدر سونا لو جو گائے کی کھال بھر دے۔ اس پوری گائے میں کھال میں جتنا سونا بھرا جا سکتا ہے اتنا لینا۔ اس گائے کو بنی اسرائیل نے پایا تو سب بولے کہ حضرت موسیٰ اب لائے آپ ٹھیک ایسی بات کہ ہم ذبح کی جانے والی گائے کو بغیر کسی شبہ کے پا گئے۔ انہوں نے دام پوچھا تو اس کی کھال بھر سونا لڑکے نے بتایا۔ وہ کرتے تو کیا کرتے، ساری قوم کی دولت اکٹھا کی اور خود فقیر ہو گئے اور کھال کو سونے سے بھر دینے کو منظور کر لیا جس کی ضمانت حضرت موسیٰ نے لی۔ کوئی بھی گائے ذبح کرتے ہو جاتا، دیکھیے اتنی قیمت دینی پڑ رہی ہے۔ اس طرح وہ گائے بنی اسرائیل کی ملکیت ہو چکی تو پھر سب نے ذبح کیا اسے، حالانکہ ان کے بار بار کے سوال سے اور گائے کی قیمت حد سے زیادہ بڑھ جانے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تیار نہ تھے کہ اس کام کو کریں، مگر وہ مسئلہ ہی ایسا تھا نا، قتل ہو گیا تھا، اب وہ قاتل کو بھی نکالنا تھا۔ تو ایسے لوگ پیسہ خرچہ نہیں کرتے ہیں، کورٹ کچہری کیس رہے گا تو پورے پیسے خرچہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، اور اے یہودیوں، یہ واقعہ قتل عامل ہی کا ضروری حصہ ہے کہ جب یہ قتل کر ڈالا تھا تم لوگوں نے، اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا، منشا الہی تھا کہ قاتل کو ظاہر ہی کر دیا جائے۔ پس حکم دیا ہم نے کہ گائے کو ذبح کر کے مارو مقتول کی لاش کو اس گائے کے گلے، زبان، دمچی یا کسی عضو کے ایک ٹکڑے اور بوٹی سے۔ جب بنی اسرائیل نے یہی کیا تو عامل زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل چچا زاد بھائی کا نام بتایا اور سب نے دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد زندگی کو نہیں مانتے بنی اسرائیل کی عینی شہادت سے یقین کر لیں کہ اسی طرح زندہ فرما دے اللہ تعالیٰ مردوں کو، انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات سے دنیا میں اور اپنی قدرت کاملہ سے حشر کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں اے یہودیوں اس قسم کی اپنی نشانیاں کہ ابھی تک حماقت کرتے رہے تو اب سے تم عقل سے کام لو اور بے عقلی چھوڑ کر اس کے وفادار کامل ہو جاؤ اور آخر نبی پر ایمان لاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ دو معاملے ہوئے۔ ایک تو انہوں نے گائے کی پرستش کی اور پھر گائے ان سے ذبح کروائی گئی۔ اس میں بھی ان کے لیے ایک نعمت تھی کہ ایک معاملہ جس کی وجہ سے فتنہ و فساد ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے نتیجے میں اس کا فیصلہ فرما دیا اور انہیں اپنی آنکھوں سے ایک نبی کا معجزہ دیکھنے کا موقع ملا، اور اللہ کا جو حکم تھا گائے ذبح کرنے کا اس کی تعمیل کا بھی موقع مل گیا۔ اگرچہ اس کے لیے ان کے سوالات کی وجہ سے دشواری آئی، مگر آخر کار انہیں وہ حکم پورا کرنے کا موقع مل گیا، اور اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارا مال بھی خرچ کیا۔ لیکن کل ملا کر ان کی جو سرکشی ہے وہ برابر قائم رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی دعاؤں پر برابر ان پر نعمتیں اتارتا رہا، انہیں معاف فرماتا رہا۔ لیکن اب فرمایا گیا اب اگر آخری نبی پر ایمان نہیں لائیں گے تو معافی کے تمام راستے بند، کفر کی بنیاد ڈالنے والے یہ لوگ ہوں گے، اور بعد میں جتنے کفر کریں گے اس کے ذمہ دار بھی یہی ہوں گے، کفر کی شروعات کرنے والے ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ نے اگر یہ یہودیت پر ہی قائم رہیں گے ان کے لیے ذلت رہے گی، جو ان میں سے نکل کر اسلام کے سائے میں آ جائے گا وہ عزت پا جائے گا۔ تو ہمیشہ کے لیے اللہ نے تو جس کو ذلیل رہنا ہو وہ یہودیت میں رہے، اور جس کو ذلت سے نکلنا ہو تو پھر اس قوم کی شرارت سے نکلے۔ یہ اتنی شریر قوم تھی، آپ قرآن کی صداقت آج کے زمانے میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیے، آج بھی دنیا کی شریر قوم ہے یہ، انسانیت تباہ ہے ان کی وجہ سے۔ یہ لوگ صرف اپنی دولت کے لیے اور اپنی
گرفت دنیا پر بنانے کے لیے، اپنی پکڑ بنانے کے لیے، اپنا اثر و رسوخ بنانے کے لیے انسانیت کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا رشتہ جا کر یہودیوں سے ملتا ہے۔ کسی بھی دنیا میں، جنگوں کی دنیا میں، ہتھیار کی دنیا میں، بیماریوں کی دنیا میں، دوائیوں کی دنیا میں، کسی بھی چیز میں آپ لے لیجئے، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے دنیا میں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ آج بھی وہ اپنی شرارتوں پر قائم ہیں، اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے ذلت بھی ان کے اوپر برابر مسلط ہے۔ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی وہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اسلام کی جو 1400 سال کی تاریخ ہے، اس میں بہت سے یہودیوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھا اور مسلمان ہو گئے، بہت سے نصرانیوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہودیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے آج کے دور میں بھی، اور ان کا کوئی اپنا ملک، کوئی سرزمین نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند انسان اس قوم کو اچھی قوم نہیں سمجھتا۔ کوئی سمجھتا ہے، بولتا بھی ہے تو وہ دھوکے میں ہے اور دھوکے میں بول رہا ہے۔ کچھ بنی اسرائیل کے واقعات اور آئیں گے، اس کو ہم کل کے لیے رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔